अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान फर्स्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं मलिक आदिल शहजाद। नाजरीन, अगर बात की जाए किसी भी इदारे की तमीर और तरक्की की तो उस इदारे के सरबराह का बहुत अहम किरदार होता है। अगर बात की जाए इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तो फासलाती निज़ाम तालीम की दुनिया की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो इसमें जिन शख्सियत का बहुत अहम किरदार है, आज हम इनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जनाब डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, चूँकि पूरा मुल्क इस वक्त सैलाब की जद में है और इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी इस पर अपना किरदार अदा कर रही है, तो आप ये बताइएगा कि सैलाब ज़दगान के लिए यूनिवर्सिटी की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, हमसे इस मौजूद पे गुफ्तगू करने के लिए और मेरी यूनिवर्सिटी के बारे में मुल्क के तूल अर्ज़ में बसने वाले लोगों को इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुँचाने के लिए आपने वक्त दिया। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, जैसे आपने खुद भी कहा, एक ऐसा इदारा है जो फासलाती निज़ाम तालीम के तहत तालीम का सफ़र जारी रखने के लिए मुल्क के तूल अर्ज़ में बसने वाले लोगों को तालीम की सहूलत मुहैया करता है। और हमारे पास तकरीबन 12 लाख के करीब तलबात इस वक्त हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं। और जो बात अभी आपने जहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में चूँकि पाकिस्तान के चारों सूबों में बसने वाले लोग हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, आज़ाद कश्मीर से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हैं, तो जो अभी एक मुल्क को एक चैलेंज दरपेश है जिसमें लोगों की ज़िंदगियाँ, लोगों का माल व असबाब और मता जो है वो बेचारों का बह गया पानी के साथ। तो हम सबसे ज़्यादा हमारे साथ पढ़ने वाले बच्चे अफेक्टेड हैं, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटियाँ तो किसी एक इलाके की यूनिवर्सिटी होंगी और उसमें कुछ एक महदूद तादाद में तालबात हैं। तो हमने एक तो ये किया है कि हमारा चूँकि जो एडमिशन का सिस्टम है वो मुख्तलिफ है, क्योंकि हमें बहुत बड़ी तादाद में दाखिले करने होते हैं, तो हमारा जो एकेडमिक कैलेंडर है वो बड़ा पहले से डिफाइंड होता है। इस दफ़ा फिर हमने ये किया है कि हमने जो पहला फेज़ था हमारा दाखिलों का, उसकी डेट्स हमने एक्सटेंड कर दी और किसी तरह से पूरे साल में इन डेट्स को एडजस्ट करेंगे ताकि अल्लाह खैरियत करें, यहाँ इन इलाकों में बसने वाले जो लोग हैं वो इस आफत से किसी तरह से अल्लाह उनको आसानी अदा करें। हमारे पाकिस्तान भरपूर काविश कर रही है तो वो दाखिला एक तो ले सकें, तो हमने उसकी डेट्स चेंज कर दी हैं, हमने एक्सटेंड कर दी हैं। तो दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो कि अदरवाइज़ भी यूनिवर्सिटी उसका बहुत ख्याल रखती है, वो माली जो असबाब हैं बाज़ औक़ात बच्चियों के लिए जो फीस देना मुमकिन नहीं होता। तो इस खुसूसन फेज़ में आज ही बल्कि हमने उसकी अप्रूवल दी है कि पूरे बाद जो है जो पंजाब में डेरा इस्माइल ख़ान और डीजी ख़ान और पूरा सिंध एक्सेप्ट कराची, इन इलाकों से जितने बच्चे हमारे पास मैट्रिक, FA और BA तक और BS के कुछ प्रोग्राम्स में पढ़ते हैं, उनकी हम इस सेमेस्टर की फ़ीस माफ़ करें। और वो अमाउंट सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक तरह का काली खैर है जिससे दूसरों को इंस्पिरेशन मिल सकती है। मैं इसलिए सिर्फ उसका इजहार कर रहा हूँ कि ये जो अमाउंट है एक सेमेस्टर की फ़ीस, ये तकरीबन 11 से 12 करोड़ के दरमियान की अमाउंट बनेगी जो इन इलाकों में से पढ़ने वाले बच्चे हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं उनकी बनती है। सो आज मैंने अप्रूवल दिया, इंशाल्लाह अभी दोपहर में नोटिफाई हो जाएगा और हम उन बच्चों से इस सेमेस्टर की फ़ीस नहीं लेंगे। और जिन बच्चों ने इवन फ़ीस अदा कर दी है उनकी फ़ीस हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, क्योंकि दाखिला चल रहा था और अगले सेमेस्टर में उनको फ़ीस नहीं देनी। राइट। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपने यूनिवर्सिटी के पूरे सिस्टम को डिजिटल कर दिया है, तो इससे तलबा को क्या फ़वाइद हो सकते हैं? देखिए, हम चूँकि बुनियादी तौर पे डिस्टेंस एजुकेशन की यूनिवर्सिटी हैं, तो एक जो सफ़र का आगाज़ एक और हमने किया वो ये था कि एक और मैं बात आपको कहता चलूँ, मेरा ख्याल है शायद उससे रेलेवेंट है और कुछ लोगों को अगर आपकी आवाज़ पहुँचेगी तो उनके लिए रेलेवेंट होगी, कि मेरे पूरे पाकिस्तान में चूँकि 54 इलाकाई दफातर हैं, कैंपसेस हैं, 30 हमारे जो रीजनल कैंपसेस हैं उसमें फ्लड रिलीफ कैंप्स में हमने उनको कन्वर्ट कर दिया है। और वहाँ से हम लोकल कम्युनिटी से, इन बाकी अपने रीजन से, इस्लामाबाद से जो मेडिकल लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और जो फूड आइटम्स हैं वो हम उसकी तहसील कंटिन्यूसली कर रहे हैं। और आज की तारीख तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रीजनल नेटवर्क के ऑफिसर्स ने, बच्चों ने तकरीबन को 35 लाख रुपए रेज करके इन जगहों पे जो कह लेना एक रिलीफ एक्टिविटीज़ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, हुकूमत और कम्युनिटी का साथ देना शुरू किया है। तो अगर किसी को भी
ہمارے علاقائی دفاتر کے ذریعے سے وہاں پہ بسنے والے لوگوں کو کوئی سہولت پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیں تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں. سر علامہ اقبال یونیورسٹی کے سٹاف نے بھی اپنی وہ یہ جو 35 لاکھ ہیں یہ اس کے علاوہ ہیں. ہم تقریباً کو 5 ملین کے قریب جو علامہ اقبال یونیورسٹی کے ملازمین ہیں اور جو ہمارے کہہ لیجیے ہم نے ایک اکاؤنٹ کھولا ہے اس میں تقریباً آج کی تاریخ تک 12 لاکھ روپے اکٹھے ہوئے ہیں. یہ 5 سے 6 ملین علیحدہ ہیں جو ہم گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں گے. یہ اماؤنٹ وہ ہے جو میرے اساتذہ نے والنٹیرلی اکٹھی کی ہے, تقریباً 20 لاکھ کے قریب تھی. ہمارے ریجنس کے آفیسرس نے اور کچھ لوگوں نے اکٹھے کیے ہیں, وہ تقریباً 20-22 لاکھ روپے کے قریب ہیں. یہ اس سے علاوہ ہے. باقی جو آپ نے کہا ڈیجیٹلائزیشن کا, اس میں دیکھیے ہمارا تو تعلیمی نظام ہی یہ تھا جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ لرننگ ایٹ یور اون پیس اینڈ لرننگ ایٹ یور اون کنوینئنس ایز ویل, بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ اینڈ ایکسپینس آف کوالٹی آف ایجوکیشن. تو ہم نے اس ایک سلوگن کو تو جاری رکھا کہ ایجوکیشن فار آل کا جو کانسیپٹ تھا اور لوگ اپنی پیس پہ اور اپنی کنوینئنس پہ سیکھ سکیں, تعلیم کا سفر جاری رکھ سکیں. تو ہم نے یہ کوئی 2019 کے شروع میں پلان کیا کہ ہم اس طرح سے اپنا نظام تعلیم کو اس طرح ڈھالیں جس طرح سے پوری دنیا میں آن لائن ایجوکیشن دی جاتی ہے یا دی جانی چاہیے. تو ہم نے ٹیکنالوجی کا ایک بڑا کمپریہنسو پلان جو ہے وہ ٹیکنالوجی انیبلڈ لرننگ کا اور ٹیکنالوجی انہانس لرننگ کا ہم نے ڈیزائن کیا, اور الحمدللہ یہ جو سال ہے اس میں ہم نے اس کو رول آؤٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے, جس میں اب اینڈ ٹو اینڈ بالکل ہم پاکستان کی میں اگر کہوں کہ واحد یونیورسٹی ہیں جس میں اس طرح کا اینڈ ٹو اینڈ ایک ڈیجیٹائز نظام تعلیم ہے جو کہ بالکل بین الاقوامی معیار کے مطابق ہے. اور اس کی دیکھیے ایک سہولت ہے کہ ہم ورکشاپس کرواتے تھے جب سیمسٹر میں ایک دفعہ بچوں کو 15 گھنٹے کے لیے ایک ایکسلریٹڈ لرننگ موڈ میں کسی جگہ پہ آ کے اٹینڈ کرنا ہوتا تھا. بچیاں دور دراز علاقوں سے آ کے کہیں پہ ٹھہرتی تھیں, بچے آتے تھے, اب وہ اپنے گھر میں رہ کے یہ تعلیمی سفر جاری رکھتے ہیں. اگر کہیں پہ ٹیکنالوجی کی سہولت نہیں ہے تو ہم نے اپنے علاقائی دفاتر میں بالکل اسمارٹ کلاس رومز اور آڈیو ویڈیو جو فیسلٹیز ہیں وہ دے دی ہیں, بہتر انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی دے دی ہے, کمپیوٹر لیبس دی ہیں, تو وہاں پہ آ کے ہم سے استفادہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یونیورسٹی ضم شدہ اضلاع جیل کے قیدیوں اور گلگت بلتستان کے طلبہ کو میٹرک کی تعلیم مفت فراہم کر رہی ہے, تو آپ یہ بتائیے گا کہ اب تک اس سے کتنے طلبہ مستفید ہو چکے ہیں؟ دیکھیے جو یہ پھر اگین ایک ایسی یونیک میں سمجھتا ہوں اس ادارے کا اعزاز ہے کہ ہم جیل انمیٹس کو فری ایجوکیشن مہیا کرتے ہیں. ہم وہیں پہ ان کا امتحانی سینٹر بھی بنا لیتے ہیں, انہیں لرننگ مٹیریل وہیں بھجواتے ہیں. اس وقت تقریباً جو فارغ التحصیل ہیں, میں معذرت چاہتا ہوں میرے پاس اس وقت تعداد تو میسر نہیں ہے, لیکن وہ ہم آپ کو مہیا بھی کر دیں گے. جو اس وقت ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں تو 300 سے زیادہ جیل انمیٹس ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہے اس سیمسٹر میں. اسی طرح جو کہ یہ جو ضم شدہ اضلاع ہیں اس سے تقریباً کوئی 500-550 کے قریب بچے ہیں جو اس سیمسٹر میں ہمارے ساتھ انرول ہوئے ہیں. 1000 سے زیادہ بچے ہیں جو گلگت بلتستان سے ہمارے ساتھ اس میٹرک کے پروگرام میں رجسٹر ہوئے ہیں, صرف میٹرک کے پروگرام میں, اور ان ساری جگہوں پہ ہم ان سے فیس نہیں لیتے. اس کے علاوہ ایون ٹرانسجینڈرز جو ہیں ان کے لیے فری ایجوکیشن ہے, اور وہ فری ایجوکیشن میٹرک سے PhD تک ہے, وہ ہمارے کسی بھی پروگرام میں رجسٹر ہو سکتے ہیں, اور ان کی بھی ایک خاصی تعداد ہمارے ساتھ پڑھ رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ ایسے طلبہ جو فیس ادا نہ کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی مفت تعلیم یا کوئی فیس میں رعایت کی جاتی ہے؟ ملک صاحب یہ ایک سلوگن ہے جو بہت مشکل ہے نبھانا, لیکن میرے ملک کے لوگوں نے ہمیشہ اس کو انیبل کیا ہے. یہ اب سیلاب آیا ہے تو اب دیکھیں گے کہ شاید حکومت کے شانہ بشانہ یا شاید اس سے زیادہ اگر کہیں سے مدد آ رہی ہوگی تو اس ملک کے عوام ہے. اس ملک کے عوام نے ہمیشہ اپنے بھائی بہنوں کے کسی بھی پریشانی یا کسی بھی مصیبت کی صورت میں ان کی مدد ہمیشہ باہمی مدد کے جذبے کے تحت کی ہے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے بہت کچھ عرصہ پہلے اسٹوڈنٹس کی فائنانشیل اسسٹنس کا ایک ریگولر پروگرام شروع کیا تھا. ہم نے آ کے اس کو تھوڑا سا انسٹیٹیوشنلائز کیا ہے باقی معاملات کے ساتھ ساتھ اس والے کمپوننٹ کو بھی, اور ہم نے یہ کہا ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ اگر وہ ثابت کر سکے, اور اس کا ایک طریقہ کار کا تعین ہے کہ وہ اپنا تعلیمی سفر جاری رکھنے میں اس کو مشکلات ہیں, چونکہ اس کو مالی مشکلات درپیش ہیں اور وہ اس کے تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی, تو ہم نے یہ کہا ہے کہ ادارہ ان کی 50% سے لے کے 100% تک ٹیوشن فی ویو کرے گا سچویشن کے حساب سے. اور اس کے لیے ہم نے ایک اسٹوڈنٹ فائنانشیل اسسٹنس کا انڈومنٹ فنڈ کریٹ کر دیا ہے. اس سے ہم اتنی بڑا ایک کہہ لیں پول کریٹ کرتے ہیں ریسورسز کا کہ اس سال جو ہمارا بجٹ ہے
فائنینشیل اسسٹنس کا وہ تقریباً 12 کروڑ سے زائد ہے، اور وہ ہمارے سال میں جتنے بچوں کو ہم یہ سہولت مہیا کرتے ہیں اس کے لیے کافی ہے. لیکن اس سال چونکہ یہ تقریباً 12 کروڑ تو ہم صرف اس فیس معافی میں ہمارا استعمال ہو جائے گا جو ہم سیلاب زدہ علاقوں میں بچیوں کو سہولت دے رہے ہیں. تو یہ اماؤنٹ انشاءاللہ ہم اس کو ڈبل کر دیں گے، چونکہ بہرحال جو ریگولر فائنینشیل اسسٹنس ہم دیتے تھے وہ ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے. تو یہ سیلاب زدگان کے بچوں کی فیس ادا کر کے انشاءاللہ تقریباً کوئی 10 کروڑ روپے 8 سے 10 کروڑ روپے میری خواہش ہے کہ ہم بجٹ میں مزید ایڈ کر کے اس کے لیے ہم باقی جگہوں سے جہاں پہ ہمارے اخراجات تھے ان کو کم کر کے اس میں ایڈ کریں گے. تو الحمدللہ ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے جس سے ہم بچوں کو تعلیم کا سفر جاری رکھنے میں اس مشکل سے 2-4 بچوں کو مدد کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یونیورسٹی نے اب تعلیمی دائرہ جو پوری دنیا تک بڑھا دیا ہے اور اب انٹرنیشنل طلبہ بھی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، تو آپ یہ بتائیے گا کہ یونیورسٹی انٹرنیشنل طلبہ کو کیا سہولیات فراہم کرے گی؟ دیکھیے جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ ہم نے جب 3 سال پہلے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اپنی جرنی کا آغاز کیا، الحمدللہ آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اب دیکھیے کراچی سے پڑھانے والے استاد کوئی وہاں سے لاگ ان ہوتا ہے، کنیکٹ ہوتا ہے اور میرے کسی طالب علم کو جو کہ گلگت بلتستان میں بستا ہے اس کو وہ پڑھاتا ہے. سو ایک تو کوالٹی آف ٹیچرز اور لرننگ جو انوائرمنٹ ہے وہ بہتر ہو گیا. اسی سیٹ اپ کو پھر اب یہ بات کہہ لیجیے اممیٹیریل ہو گئی کہ پڑھانے والا پاکستان سے ہے تو پڑھنے والا دنیا کے کسی بھی حصے سے ہو سکتا ہے اور اسی طرح پڑھانے والا بھی ہو سکتا ہے. تو ہم نے پچھلے سیمسٹر میں ہم نے پہلے اپنے جو ہمارا ایک ڈائریکٹریٹ آف انٹرنیشنل پروگرامز اور ایکسٹرنل لنکیجز تھا اس کو اسٹرینتھن کیا، ساتھ ہی ٹیکنالوجی کا سیٹ اپ انیبل ہوا. تو پچھلے سیمسٹر میں فارملی ہم نے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو داخل کرنا شروع کیا، اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ پہلے سیمسٹر میں ہمارے پاس 12 سے زیادہ ممالک سے 350 طلبہ تقریباً ہمارے بی ایس کے ڈفرینٹ پروگرامز میں اور ادر پروگرامز میں رجسٹر ہوئے ہیں، اور اس سیمسٹر میں ہم دوبارہ سے اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 سال میں ہم اس تعداد کو 8 سے 10 ہزار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس پہ لے جانا چاہتے ہیں، جو نہ صرف ایک طرف یونیورسٹی کے لیے ایک آلٹرنیٹ سورس آف انکم ہوگا، اگرچہ ہم نے اس میں بھی فیس بہت کم رکھی ہے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے حساب سے وہ $500 سے $700 کے درمیان ہے، لیکن دوسری طرف باہر بسنے والے بچے بچیوں کو ایک فلیکسیبل ایجوکیشن سسٹم سے ہم کہہ لیں آگاہ کر رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم ملک کے لیے اور اس ادارے کے لیے ایک نیک نامی کا بھی باعث ہوگا کہ ہم سب کتنے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. سر میرا آپ سے لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ آپ نے یونیورسٹی میں ایکسیلنس سینٹر قائم کیا، اس کی ذرا تفصیلات سے بتا دیجیے. ایک بات ہے جی، ہم نے کوئی 3-1 سال پہلے ایک اور یہ طے کیا کہ یونیورسٹیاں کمیونٹی کے ساتھ ان کا رابطہ کم ہے، تو ہم نے 2 انیشیٹیوز لیے. ایک ہم نے سینٹر فار سوشل ریکنسٹرکشن اسٹیبلش کیا، جس کا مقصد بنیادی طور پہ کمیونٹی ریلیٹڈ جو ایکٹیویٹیز ہیں کہ آپ اساتذہ کی ٹریننگ کروا دیں، آپ مسجد کے امام کی ٹریننگ کروائیں، ہم پولیس کے جو ہمارے ینگ آفیسرز ہیں ASI اور سب انسپیکٹر کے لیول تک ان کی ہم نے ٹریننگز کروائیں، ہم نے کاؤنسلرز کی کئی جگہوں پہ ٹریننگز کروائیں. تو اس کا پہلو بنیادی طور پہ سوسائٹی کی جو ریکنسٹرکشن میں ایک ادارے کا کردار ہونا چاہیے، ہم نے اس میں اپنا حصہ ڈالنا شروع کیا. دوسرا ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے کہ ہم نے ایک سینٹر آف ایکسیلنس ان سیرا اسٹڈیز بنایا ہے جس کو صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب چیئر کرتے ہیں، جس میں ہمارے 2 بنیادی مقصد تھے. ایک جو میرے ملک کی یوتھ ہے خصوصاً اور عمومی طور پہ جو اس ملک میں بسنے والے لوگ ہیں، ان کو جو آج ہمارے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، ان کے لیے ہم ایک پریکٹیکل کہہ لیں لٹریچر پبلش کرنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، جو کہ ان کے معاشرتی نظام میں ان کی رہنمائی کا ذریعہ ہو سکتا ہے. اسے مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ بھی کریں گے. اور دوسرا اس کا حصہ ہے جو اسلام کے خلاف، میرے دین کے خلاف، مذہب کے خلاف جو ایک انٹرنیشنل کیمپین ہے، اس کو انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو ایون انگیج کر کے ایسا لٹریچر پروڈیوس کیا جائے جو کہ اسلام کے خلاف اس کیمپین کا اور میرے ملک کے خلاف کیمپین ہے اس کا مؤثر جواب دیا جا سکے سیرت طیبہ کی تعلیمات کی روشنی میں. دوسرا ہم نے اقبال چیئر آف تصوف اینڈ مسلم تھاٹ ہم نے اسٹیبلش کیا ہے، جسے پروفیسر فتح محمد ملک صاحب چیئر کرتے ہیں، اور اس میں پھر ہم اقبال کے کلام اور اقبال کا جو فلسفہ خودی اور تصوف ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف طرح کا لٹریچر جو ہے پروڈیوس کریں گے. اور ان ایکٹیویٹیز میں ہم ترکی اور ایران کے ایکسپرٹس کو شامل کر رہے ہیں تاکہ ایک ایسا انٹرنیشنلی ایکلیمڈ اور پریزنٹیبل لٹریچر جو ہے جس میں انٹلیکچوئل ریگر اور ویگر ہو پروڈیوس کیا جائے،
جو کہ پھر اگین اس ملک میں بسنے والوں کے لیے بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی ایک کریں ذریعہ ہو ڈائریکشن کا اور اپنے آپ کو فردر بہتر کرنے. بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، وی سی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جناب ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ملک عادل شہزاد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.